नाज़रीन, वेनेजुएला ने अपने बॉर्डर्स पर फौजें डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं, एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि वेनेजुएला ये एस्टिमेट कर रहा है कि किसी भी वक्त उनके ऊपर ये अटैक हो सकता है। अगर आप नोट करें तो एक तरह से वेनेजुएला पर जंग तो डिक्लेयर हो चुकी है, क्योंकि उनके मुल्क का मुहासरा किया जा चुका है, उनके पानियों में वॉरशिप्स डिप्लॉय हो चुके हैं, तो एक आर्मी जो है वो आपके दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी है। इससे और क्या जंग होगी? तो इसके बाद तो सिर्फ हमला करना बाकी रह गया है, वगरना दिस इज अ फॉर्म ऑफ वॉर, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला के दरवाजे के ऊपर आकर खड़े होकर एक और काम भी तो कर रहा है। वो जो वेनेजुएला के अंदर की फोर्सेस हैं उनको भी तो मैसेज दे रहा है कि वो अंदर से बगावत कर दें, हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये किसी भी मुल्क के लिए उसको डिस्टेबलाइज करने के हवाले से इससे ज्यादा कोई डेंजरस मामला हो सकता है कि अमेरिका बाकायदा वहां पर आ गया है और अंदरूनी फोर्सेस को मोटिवेट कर रहा है कि वो मडोरो का तख्ता जब उलट दें। अल्टीमेटली अमेरिका का मकसद तो वहां पर रिजीम चेंज ही करना है ना, तो वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो यहां पर तो बाकायदा मिलिट्री इस्तेमाल की जा रही है, उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज के लिए। तो उन्होंने अपनी फोर्सेस जब मोबिलाइज करना और बॉर्डर्स के ऊपर जो डिप्लॉय करना है वो शुरू कर दी हैं। अरब्स भी शदीद दबाव में हैं, यूरोपियंस गवर्नमेंट्स भी शदीद दबाव में हैं। यूरोप में तो बहुत ज्यादा मुजाहरे और पब्लिक ओपिनियन और इंस्टीट्यूशंस, और अभी आप देखें ना 206 उनके एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स जब वो सामने आए, उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन जानबूझकर सैंक्शन नहीं लगा रही है। तो अरब्स के और यूरोपियंस के आपस में राब्ते हो रहे हैं। जो लेबनान का मामला है वो बड़े क्रूशल पॉइंट को पहुंच रहा है। अगले 72 घंटों के अंदर लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट का जो सारा प्लान है किस तरीके से किया जाएगा वो प्लान जो वो रखने जा रहे हैं। और इसका नतीजा सिर्फ ये निकलेगा कि जो सूरत हाल है वो एक्सप्लोड हो जाएगी। इसका नतीजा हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट में नहीं निकलेगा, बल्कि एक्सप्लोड हो जाएगी सूरत हाल। और लेबनान के जो अमेरिकी एनवॉय हैं उन्होंने वहां पर मीडिया को भी काफी गालियां वगैरह दी हैं और एनिमल करार दिया है वहां के मीडिया को, तो उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद अमेरिकी एनवॉय के ऊपर हो रही है। सबसे पहले मैं गजा के अंदर और गजा सिटी के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, गजा सिटी के हवाले से जो इजराइल का प्लान है, पिछले 1-1.5 माह से ये सिलसिला चल रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ऑफिशियली अभी तक भी इजराइल ने ये अनाउंस नहीं किया है कि गजा सिटी में उनका प्लान्ड अग्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन रियलिटी ये है कि ऑन ग्राउंड ये शुरू हो चुका है और ये बहुत नेक्स्ट लेवल की इंटेंसिफिकेशन के साथ जारी है। यानी अभी दुनिया इसमें लगी हुई है कि शुरू हो रहा है, हम रोक रहे हैं, हम सीज़फायर की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर तो वो फलस्तीनियों को मारते चले जा रहे हैं। और आज 23 महीनों के बाद इंटेंसिटी क्या है ये इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि फलस्तीनी भूखे हैं, फलस्तीनी प्यासे हैं, फलस्तीनी जख्मी हैं, फलस्तीनी मलबे के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी तबाहकारियां हैं और बहुत पेन के अंदर हैं। तो वो तो ऑलरेडी मौत उनके सरों पर ऑलरेडी मंडला रही है। तो अब इसमें इंटेंसिटी क्या है ये मैटर नहीं करता है। उनके लिए अगर किसी ने कोई काम करना है तो वो अगले घंटे में उनको रिलीफ पहुंचाना है। अब उनकी हालत ये है। अब जरा आप देखिए, अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली आर्मी एक्टिवली ऑपरेटिंग इन गाजा सिटी। इजराइल जो है वो पुशिंग इन द वेरी हार्ट ऑफ द गाजा सिटी विद ओवरवेलमिंग फोर्स, बिल्कुल गाजा सिटी के दरमियान में जाकर वो शदीद बॉम्बिंग कर रहे हैं। वॉर प्लेन जो हैं वो इंटायर जो ब्लॉक्स हैं उनको जमीबोस कर रहे हैं, उनको सफ़े हस्ती से मिटा रहे हैं। और ना सिर्फ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बल्कि डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो एम्प्टी रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, जो जिनमें जो एम्प्टी हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद हर एक चीज़ को सफ़े हस्ती से मिटाना है। और जैसे इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम कोई चीज़ वहाँ पर ईंट के ऊपर एक ईंट नहीं छोड़ेंगे, तो ये बयान जो है वो तारीख से मिटाए नहीं जा सकेंगे। और इजराइल का जो आर्टिलरी की शेलिंग है गजा सिटी में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आर्टिलरी का तो आपको पता है वो तो बिल्कुल प्रिसाइज होती नहीं है, वो तो बस गोले फायर हो रहे हैं, वो एक इधर गिर रहा है एक उधर गिर रहा है। यानी आप देखें जब जंग में आमने सामने लड़ाई हो रही है तो इधर से आर्टिलरी फायर हो रही है, उधर से आगे से, तो ये तो बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होती, कोई गोला कहाँ पर गिर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। डिस्ट्रॉइंग द सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इजरायली मिलिट्री जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को इस्तेमाल कर रही है नॉट इन प्रिसाइज मैनर्स। प्रिसाइज का तो मामला है ही नहीं कि ये टारगेट हम इसको निशाना बना रहे हैं, और वो बस एक एक चीज को तबाह कर रहे हैं। और जो पूरा
what remains of Gaza's urban fabric, وہ سارا destroy, homes, schools, shelters, hospitals are caught up in bombardment. گولے برس رہے ہیں اسمان سے. This is the new military expansion is leaving families with nowhere to go. کوئی جگہ نہیں بچی ہے کہ اب فلسطینی جب وہ کہاں پر جائیں. اور الجزیرہ یہ لکھ رہا ہے lack of Israel condemnation a common theme in Trump White House. ابھی چونکہ ٹرمپ نے کہا نا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ رک جائے گی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ایک شوشہ ہی ہے, اور اس طرح کا ٹائم سکیل جو ہے وہ آلریڈی ٹرمپ دے چکا ہے, کئی بار دے چکا ہے, اور بس ٹائم سکیل دے دیا جاتا ہے, اس کے بعد ہی جسٹ پاس آن. ہی آلسو اویئر کہ اسرائیل یہ میجر آپریشن کر رہا ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ سمبولک سٹیٹمنٹس تھیں, اور یہ پیٹرن ہے ٹرمپ کا. What happened just after Trump came into office? جنوری کے بعد اب دیکھیے فلسطینیوں کے لیے مشکلات بڑی ہیں, اور ٹرمپ نے آ کر جو بائیڈن انتظامیہ نے سمبولک سینکشنز ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلرز پر لگا رکھی تھیں, وہ بھی ختم کی ہے. 2 ہیڈ لائنز ہیرڈز کی دیکھیے, اور کیا کمال کی ہیڈ لائنز لگائی ہیں. یہی وہ ریالٹی ہے اور یہی وہ اصل بات ہے. کمال کی ہیڈ لائن لگائی ہے, ٹرمپ پلیس از ان دا ICC not the Nobel پرائز سیریمنی. ہم نے آپ کو کہا کہ اس سینچری کا سب سے بڑا جوک یہ ہے کہ ٹرمپ یہاں پر پیس میکر ہے. تو آج ہیرڈز نے جس بہترین انداز میں اس بات کو بیان کیا نا, وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپس پلیس از ان دا ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ناٹ ان دا سیریمنی آف نوبل پیس پرائز. اور اس آرٹیکل میں آگے وہ تفصیل لکھتے ہیں کہ اگر کسی اسرائیلی سے ہٹ کر, یعنی جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے اس سے ہٹ کر کوئی بہت زیادہ ذمہ دار ہے غزہ میں اس سارے ظلم کا, تو انہوں نے کہا وہ بندہ ٹرمپ ہے. یہ ہیرڈز لکھ رہا ہے. اور پھر ایک اور ان کی ہیڈ لائن دیکھیے, اور یہ بالکل اصل بات یہ ہے, نیتنیاہو will never leave Gaza. War is part of the classic authoritarian playbook. تو یہ بالکل واضح ہے کہ نیتنیاہو غزہ کو نہیں چھوڑے گا, یہ جارحیت جاری رہے گی, اور ان کی ڈاکٹرائن سے یہ بات بالکل واضح ہے. تو اس لیے یہ جو مصر, جارڈن, سعودی عرب اور یہ سارے مالک جو ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہماری جو ڈومین ہے وہ صرف ڈپلومیٹک ڈومین ہے, اور ڈپلومیٹک میں بھی سینکشن شامل نہیں ہے, اس میں ایمبیسڈرز کو نکالنا شامل نہیں ہے, اس میں پیس ایگریمنٹس ختم کرنا شامل نہیں ہے, اس میں ٹریڈ ختم کرنا شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں صرف شامل ہے کنڈیمنیشنز اینڈ کنونسنگ اپروچ, کہ کنونس کرنا ہے. ٹرمپ کو ہلکا پھلکا امریکہ کو کہہ دیا, اسرائیل کو کنونس کرنا ہے, یورپینز کو کنونس کرنا ہے, اور کنڈیم کرنا ہے, بس یہ ان کی اپروچ ہے. تو اس اپروچ کے ساتھ نہ مڈل ایسٹ میں امن ہوا ہے, بلکہ معاملات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک انالیسس دیکھیے, only serious US western pressure will get Israel to change its policy. اب یہ وہی بات ہے کہ فلسطین سے معاملہ اب باقیوں کی طرف بھی بڑھ رہا ہے, پورے ریجن کی وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پوری اسرائیلی پالیسی ہے, اگریشن, اتھارٹیرین, اور ہر معاملے میں ملٹری کو گھسیڑ دینا, اور ڈائیلاگ نہ کرنا, ڈپلومیسی کو استعمال نہ کرنا, بس ملٹری کے ذریعے چیزوں کو دیکھنا. تو یہ اسرائیل کی پالیسی ہے, اور یہ نہیں بدلے گی انٹل اینڈ انلیس کہ امریکہ میں کوئی بڑی تبدیلی آئے, یا پھر یہ کوئی ایسی ڈیٹرنس جو ہے وہ دکھائیں. سیورل نیشنز نے جو اعلان کیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کریں گے, اس نے بہت زیادہ اریٹیٹ تو کیا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کو, یہ بات تو درست ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اسرائیل کو سٹاپ نہیں کر سکی ہیں فرام پرسوئنگ اٹس ہارڈ لائن پالیسیز. اور جو اسرائیل نے E1 سیٹلمنٹ یروشلم میں اناؤنس کیا ہے, اس کو اسرائیل نے کہا ہے کہ جو برطانیہ نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے, یہ اس کا جواب ہے کہ ہم یروشلم میں مزید سیٹلمنٹس بنائیں گے. This is the only thing that the Israelis can do is using military force and be more aggressive. اسرائیل صرف ایک ہی اپروچ ہے اس کی, more aggressive اور زیادہ ملٹری فورس استعمال کرنا, آئیڈیولوجیکلی اور آن دا گراؤنڈ, انکلوڈنگ ویسٹ بینک پر حملے بڑھا دینا, لیبنان پر اور سیریا پر. اب آپ دیکھ لیں یہ معاملہ فلسطین کا نہیں ہے, اس میں لیبنان بھی ہے, اس میں سیریا میں ہے, سیریا بھی ہے, اور آگے کو کل کو جو ہے وہ جارڈن اور مصر بھی ہوگا. ابھی ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جارڈن انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ, ایران سے آنے والے میزائل گراتا ہے, اور مصر بھی ٹریڈ کرتا ہے. ابھی انہوں نے $35 بلین کی ٹریڈ کی ہے اور ڈیل کی ہے, تو خطرہ نہیں ہے. خطرہ ان کو حزب اللہ سے ہے, تو وہ ان کے نشانے کے اوپر ہے.
تو یہ پورے ریجن کا معاملہ ہے. دس از اے پریٹی کلیئر ریجنل، بالکل یہ کلیئر ان کی پالیسی ہے ریجن کے حوالے سے. کمپریہنسو ہے، سسٹینڈ اینڈ لانگ ٹرم ویل اسٹیبلشڈ پالیسی. یہ کوئی ٹیکٹیکل نہیں ہے کہ ان کی صرف غزہ کی حد تک یہ پالیسی ہے کچھ مہینوں کے لیے، نہیں، یہ لانگ ٹرم ان کی یہی پالیسی ہے. اور کمپریہنسو پالیسی ہے کہ کس طرح سے کمپریہنسولی ملٹری کو استعمال کرنا ہے. دس از واٹ دا زائنزم اینڈ اسٹیٹ آف اسرائیل ڈو. یہ ہے اسرائیل کی سارا، یہ اسرائیلی ریاست ہے اور یہ زائنزم ہے، جس طرح سے آئیڈیالوجیکلی وہ سوچتے ہیں اور جس طرح سے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ابھی تک 8 دہائیوں کے بعد ابھی تک یہ فگر آؤٹ نہیں کیا کہ وہ کیسے اس ڈاکٹرائن کو شفٹ کریں ٹوورڈز ڈپلومیٹک نیگوسیٹڈ ریزولوشن آف دیئر کانفلکٹ، کہ وہ کسی نیگوسیشن کے. دیکھیں آپ اندازہ کریں، انہوں نے 57 اسلامک کنٹریز کو اگر آپ کھلے ڈھلے الفاظ میں کہیں تو انہوں نے ان کو یعنی کہ دبا کے رکھا ہوا ہے. یہ تو بہت معمولی سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بالکل یعنی کہ ان کے اوپر جو وہ کنٹرول رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ 57 اسلامک کنٹری کوئی چوں چاہ نہیں کر سکتے ان کے سامنے. دیکھیں وہ ان کا معاملہ ہسٹری کے ساتھ ہے، وہ 1400 سال والے معاملے کو دیکھتے ہیں اور اب وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہم واپس آئے ہیں. دیکھیں 1917 کے اندر جو ایک جرنیل آیا تھا اور سب سے پہلے وہ صلاح الدین ایوبی کی قبر کے پر گیا اور اس نے کہا کہ صلاح الدین اٹھو، وی آر بیک. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان سب کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ برابری کریں گے، وہ عربوں کو اپنے ساتھ برابری کرنے دیں گے. وہ اس ریجن کو رول کرنے آئے اور یہ ان کی ڈیزاسٹرس پالیسی ہے جو ان کی اصل انٹینشن کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہ ان کے ساتھ اکنامک وہ شو یہی کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر پراسپیرٹی چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اکنامک تعلقات چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی اصل انٹینشن ان عربوں کے اوپر رول کرنا ہے اور پوری اسلامی دنیا کے اوپر رول کرنا ہے، اور ان کا خواب پوری دنیا پر رول کرنے کا بھی ہے. کبھی ان کو برابری کی سطح نہیں دیں گے، کبھی ان کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اقدامات نہیں کریں گے، بلکہ جیسے ایک کالونیل پاور جو ہے اپنی اس کالونی کے ساتھ سلوک کرتی ہے، جیسے انگریز اپنی کالونیز کے ساتھ کرتے تھے، یہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے ریجن کے ساتھ جب تک یہ اٹھ نہیں کھڑے ہو جاتے. اور یہی بات ایران نے کہی ہے کہ اپنی ملٹری پاور جب بڑھاؤ. تو ابھی 8 دہائیوں کے بعد وہ نیگوشیٹڈ ڈاکٹرائن یا ڈپلومیسی کی ڈاکٹرائن کی طرف نہیں گئے ہیں. when the United States and other Western powers فورس کریں گی، اب تک there is no sign of that کہ اسرائیل کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی. تو یہ ان کا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اسرائیلی ہسٹورین یہ بات جانتے ہیں کہ اگر وہ فلسطینی ریاست کو وائپ آؤٹ کر دیں گے تو اسرائیل بھی قائم نہیں رہ سکتا. اور جس راستے کے اوپر جا رہا ہے اس پر ڈسٹرکشن تو ہے، لیکن زائنزم اپنی پالیسی نہیں بدلے گا، کبھی بھی نہیں بدلے گا. اب آپ دیکھیے ایک اور انالیسس کہ اسرائیل رسک بیکمنگ اے پرایا اسٹیٹ، دھتکار رہی ہے دنیا اور وہ آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، the only way they operate is through force. اسرائیل کے اس اقدامات کے نتیجے میں ایونچولی اسرائیل جو ہے وہ پرایا اسٹیٹ بنتا چلا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ فلسطینیوں سے اور ریجن سے ڈیل کر رہا ہے، اور ٹیک اے ڈفرنٹ اپروچ اینڈ میک پیس ود پیلسٹینینس. تو وہ پرایا اسٹیٹ اور آئسولیٹ جب ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یورپینز بھی دباؤ میں ہیں اور عربز بھی دباؤ کے اندر ہیں، اور یہ کالز ان کی آپس میں ہو رہی ہیں، رابطے بھی ہو رہے ہیں. اسپین نے کال کی ہے قطر کو، اور اس سے پہلے 2 دن قبل میکرون نے امیر قطر کو کال کی تھی، اور اس سے پہلے میکرون نے جارڈن اور ایجپٹ کو کال کی تھی. آج اسپین نے کال کی ہے قطر کو، جس میں غزہ اور باقی جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا، یعنی ویسٹ بینک، اور اس میں ساری چیزیں ڈسکس. یہ ایک اہم کال ہوئی ہے یورپ سے. ادھر اسپین بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور آئرلینڈ یہ کہہ رہا ہے یورپی یونین ایکشن آن اسرائیل لانگ اوور ڈیو، یعنی اوور ڈیو ہیں، جو اقدام اٹھانے تھے یورپی یونین نے وہ نہیں اٹھائے ہیں. تو یہ ان کے اوپر بوجھ ہے، مقروض ہیں وہ اس بات کے کہ وہ اس کے اوپر اقدام اٹھائیں، سینکشنز اسرائیل کے اوپر لگائیں. اب دیکھیں بہت ساری یورپی یونین کی ممبر سٹیٹس جیسے آئرلینڈ، اسپین، بیلجیم، یہ سارے مالک جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو یورپی یونین کو بھی تو ایک شکنجے میں جکڑا ہوا ہے نا اسرائیلی لابی نے، تو اس لیے وہ ابھی رکاوٹ ہے.
اور جب تک عربز لیڈ نہیں کریں گے ادھر بھی اتنا پریشر نہیں آئے گا. ناروے نے ایک بڑا غیر معمولی اقدام اٹھایا. ایک تو ناروے جو ہے وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ نکال رہا ہے, لیکن اس سے ہٹ کر ناروے نے ایک اور بہت ہی غیر معمولی اقدام اٹھایا. ایک امریکن کمپنی ہے بلڈوزر بنانے والی, وہ اس وقت غزہ میں اور ویسٹ بینک میں استعمال ہو رہی ہے فلسطینیوں کو گھر ڈسٹرائے کرنے کے لیے. ناروے نے اس امریکن کمپنی میں اپنے جو شیئرز ہیں وہ بیچ دیے ہیں, اس میں سے اپنی انویسٹمنٹس جب نکال لی ہیں. امریکن کمپنی ہے, اسرائیلی نہیں ہے. تو یہ بڑی عجب بات ہے. فائنینشل ٹائم, ناروے سوورن ویلتھ فنڈ sold its stakes in the American company Caterpillar after reports of Israeli violations. اور Israel uses bulldozers manufactured by the Caterpillar to destroy Palestinian property. تو ناروے نے یہ اقدام جب اٹھایا. اور برطانیہ کی جو سینکشنز ہیں اس کے اوپر پریشر ہے کہ بھئی آپ سینکشن لگائیں. UK must impose sanctions on Israel after deadly Nasir hospital attacks. یہ انٹرنیشنل سینٹر فار جسٹس فار پیلسٹینینز, یہ انہوں نے کہا کہ یو کے جو ہے سینکشن لگائے. ان کے ایکٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے مظاہرے برطانیہ میں ہو رہے ہیں. تو دیکھیں اگر یعنی کہ یورپی یونین سینکشنز کی طرف جاتی ہے تو وہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو ڈم کر رہے ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں ہے. اسرائیل نے بالکل اپنے آپ کو ایگزسٹینشل پوزیشن کے اندر ڈال دیا ہے, ایگزسٹینشل سٹیٹ کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. اگر امریکہ یہاں سے اپنے ہاتھ نکال گیا تو اسرائیل کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. اور امریکہ کے ہوتے ہوئے کتنی دیر سروائیو کرے گا, اور جیسے ایک نئی دنیا بھی ساتھ ساتھ ایمرج کر رہی ہے. اور تھاؤزنڈز آف اسرائیلی جو ہے اس وقت مارچ کر رہے ہیں گورنمنٹ ہیڈ کوارٹرز کی طرف یروشلم میں, جہاں پر اس وقت جو منسٹریل کاؤنسل ہے اس کا اجلاس جاری ہے. نیتنیاہو اپنے یہ 2-4 انتہا پسند منسٹروں کے ساتھ جب وہ میٹنگ کر رہا ہے کہ غزہ میں آگے کیا کرنا ہے, اور اسرائیل نے ابھی آفیشلی جواب نہیں دیا اس پروپوزل کا, تو تھاؤزنڈ جو ہے وہ ادھر مارچ کر رہے ہیں. اور آئزن کوڈ یہ کہہ رہا ہے, سیز کہ میرا سن جو ہے وہ مارا گیا غزہ میں, ادر اسرائیلی سولجرز پیڈ دیئر لائفز ڈیو ٹو دا پولیٹیکل کوورڈس. اس کی نیتنیاہو کی بزدلی اور غلط پالیسی کی وجہ سے وہاں پر ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں. یہ سابقہ آرمی چیف اس کی وار کیبنٹ کا ممبر آئزن کوڈ یہ کہہ رہا ہے. اور فلسطینی ریزسٹنس نے ایک بڑا ایمبوش لگایا ہے, اس میں پہلے ایک فورس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جو ریسکیو فورس آئی نارتھ ایسٹ بالکل بارڈر کے ساتھ, وہاں پر یہ ایک بڑا اٹیک انہوں نے کیا. 2 فورسز کو انہوں نے نشانہ بنایا. اچھا, اب لیبنان میں کیا صورتحال ہے ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. لیبنان ٹو پرپوز حزب اللہ ڈس آرمامنٹ پلان آن اگست 31 US انوائسز. اب ایک ہے کہ انہوں نے اپروو کر لیا ہے کہ حزب اللہ نے ڈسارم ہونا ہے. اب کیسے ہونا ہے؟ کیا آرمی ریڈ کرے گی ایک ایک حزب اللہ کی سائٹس کے اوپر, ملٹریلی فورسفلی ڈسارم کیا جائے گا, اور یعنی طریقہ کون سا استعمال کرنا ہے یہ وہ پرپوز کرنے جا رہے ہیں, وہ سارا پلان دینے جا رہے ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ڈسارم ہوگی, لیکن کیسے وہ یہ 31 کو بتانے جا رہے ہیں. یہ جو US انوائے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے. تو اگر وہ ایسا کوئی پلان دیتے ہیں یہ صورتحال کو اور کشیدہ کرے گا, اور لیبنیز گورنمنٹ بہت بڑی ڈیزاسٹرس پاتھ کے اوپر جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے اسی US انوائے کو شدید ترین تنقید کا سامنا ہے, کیونکہ ابھی یہ بیروت میں تھا کل, اور بیروت میں اس نے کیا کیا کہ وہاں کا جو میڈیا اس کو اینیمل قرار دے دیا, اینیملسٹک, جانوروں کی طرح کہتا تم بیہیو کر رہے ہو. یعنی اندازہ کریں کہ اس کا جو رویہ ہے, اور میڈیا کو اس طرح سے اس نے قرار دیا, اور اس کو کہا کہ ایکٹ سیولائزڈ وے, اور کہا کہ یہ جو کچھ ریجن میں ٹرمائل ہے یہ تمہاری اسی حرکتوں کی وجہ سے ہے, اور پورے ریجن کی ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہے. اس نے کہا پلیز بی کوائٹ فار, جیسے میڈیا ہوتا ہے نا, ہر رپورٹر جو ہے وہ سوال کر رہا ہے. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, وائٹ ہاؤس میں کتنی کھپ پڑی ہوتی ہے, یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ ان کا تکبرانہ رویہ چیک کریں. کہتا ہے پلیز بی کوائٹ فار اے مومنٹ, اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جیسے تم کیوٹک انداز میں بیہیو کر رہے ہو, لائک اینیملسٹک, جانوروں کی طرح تم بیہیو کر. اوول آفس میں اسی طرح کی کھاپ پڑی ہوتی ہے, ہر رپورٹر سوال کر رہا ہوتا ہے. ابھی جب الاسکا میں سمٹ ہوئی ہے تو ادھر بھی تو یہی ہو رہا تھا, ہر کوئی سوال کر رہا. تو یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. اور پھر ان کو اینیملسٹک کہنا, جانوروں کی طرح, بہت بڑی تہذیب یہاں لیبنان کی وہ کر کے گیا ہے, اور یہ جو ہے وہ اسی کی بات سن رہے ہیں. اور you want to know what is happening, act civilized, act kind, act tolerant, because this is the problem with what's happening in the region. اس نے کہا جو کچھ ریجن میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یہی ہے, تم لوگ ایسے ہی بیہیو کرتے ہو.
یعنی اس نے پہلے تو میڈیا کو کہا، پھر ریجن کو کہا کہ تم سارے ایسے ہی ہو اور تم ایسے ہی بیہیو کرتے ہو، اسی لیے ریجن میں سارا کیوں، یعنی جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا، اسی درمیان وینزویلا جو ہے اس پر بھی مشکل ترین وقت ہے اور اس نے سامنا کرنا ہے، جنگ ڈکلیئر ہو چکی ہے، فیزز ہوتے ہیں نا، ایک وارشپس آ گئے ہیں، فوج ڈپلائے ہے، اعلان کر دیا ہے امریکہ نے کہ ہم یہاں پر رجیم چینج چاہتے ہیں، اس میں ہر طرح کی طاقتیں پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ اگر امریکہ اس حد تک جا رہا ہے تو پھر اندر سے بھی جو طاقتیں ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملتی ہے، اور پھر جب وہ باہر سے آ گئے ہیں تو اندر وہ مزید چیزوں کو ابھار رہے ہوں گے۔ مڈورو موبلائز ٹروپس ایز وینزویلا کنفرنٹ US تھریٹس۔ مڈورو ان ڈیسائسو موو، فیصلہ کن انداز کے اندر، ٹو ڈیفینڈ دا نیشن اگینسٹ واٹ از ڈسکرائبڈ ایسکلیٹنگ تھریٹس فرام واشنگٹن۔ مڈورو میڈ اٹ کلیئر کہ وینزویلا جو ہے وہ کسی فورن پریشر کے اندر نہیں آئے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، اور ہماری جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ کولیکٹیو ول آف دا پیپل اور انسٹیٹیوشن۔ اب دیکھیں نا کہ وہاں پر فوجی بغاوت کی بھی تو کوشش کی جا رہی ہے، اور وینزویلا کے ملٹری نے کہا ہے کہ ہم مڈورو کے وفادار ہیں، اور جو نیشنل اسٹرینتھ ہے ان دا یونٹی آف پیپل، دا آرمی اینڈ دا پولیس، ایک پورا کیوس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے ڈرونز کو، بوٹس کو، ایئر کرافٹس کو، اور جو ان کی ایک بڑی جنگجو فورس ہے 4.5 ملین، اس کو موبلائز کر دیا ہے، 15,000 فوجیں انہوں نے کولمبیا کے بارڈر کے اوپر جو ہے ڈپلائی کر دی ہیں۔ تو وینزویلا، ایران، سب وینزویلا کے سپورٹ کر رہے ہیں، رشیا، چائنا، یہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ٹف ٹائم ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔